वेलकम बैक। एक बार फिर से न्यूज रिव्यूज में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हुई थी सलीम सचवानी साहब, फिर गौस मोहम्मद नियाजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आया जो पीटीआई है वो एक बार फिर से एहतजाज की बात कर रही है, कॉल दे रही है, तो क्या मसलों का हल सिर्फ सड़कों पर ही आना है, या मुज़ाकरात का भी हमने प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में जो जिक्र किया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो डेडलॉक है वो दोनों जानिब से बरकरार है। सचवानी साहब, पीटीआई समझती है कि हर मसले का हल अब सिर्फ सड़कों पर ही आना है, उसी से मामला हल की तरफ जाएंगे, आगे भी आप लोग यही करने वाले हैं? सचवानी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सलीम साहब जी, ठीक है। सलीम सचवानी साहब आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नियाजी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त सियासी लड़ाइयों की एहतजाज भी ना करेंगे तो क्या होगा? तमाम, ठीक है सचवानी साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ती हूँ। नियाजी साहब, ये फरमाइएगा, महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम पर भारी भरकम टैक्सेस हम देख रहे हैं, बोझ तले दबी हुई इस वक्त अवाम है, तो ये सियासी लड़ाइयों की इस वक्त आप समझते हैं कि कोई अहमियत है? अगर पीटीआई एक बार फिर से सड़कों पर आ जाती है, धरना देंगे, पहिया जाम करेंगे, आम आदमी का ही उसमें नुकसान होगा, वो ही मजीद पिसेगा? देखिए जी, ये धरने और ये जो चीजें, ये किसी मसले का हल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने हुकूमत संभाली है 1.5-2 साल हो गए हैं, और कोई आपने देखा कि सब सुबह से लेकर शाम तक बाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत पंजाब की अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू कर रही है। सबसे पहले खतरा जो हमारी था वो डिफॉल्ट होने का था। अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान बच गया, और आज हम इस पोजीशन में आके कि पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जफायर जो है 21-22 अरब तक पहुंच गए हैं। हालांकि जब हमने इक़्तिदार संभाला था तो सिर्फ 5-6 के 7 अरब थे। और फिर हर चीज मतलब शहर सूद आप देख रहे हैं वो बहुत कम हुई है। दूसरा जो है जो फॉरेन है वो बढ़ी हैं, और इस तरह खसारा का बजट खसारा वो हमने कम किया है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ इंप्रूवमेंट आ रही है। अब कल पीआई की निष्कारी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उससे 135 अरब। अब देखो उससे कोई फायदा होगा नहीं, नुकसान होगा कि नहीं, लेकिन उस वक्त जो 35-40 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को हर साल पीआई में इंजेक्ट करने पड़ते थे, और जाहिर उसका बोझ फिर अवाम पे आता था, तो कम अज कम वो नहीं होगा। और फिर जो जो कीड़े निकालने वाले वो तो कह रहे हैं कि जो नहीं तो पीए बड़ी महंगी थी, ये सारा थी। तो एक वक्त था कि इसी पीए की कीमत 10 अरब डॉलर लगाई थी, 10 अरब रुपए लगाई थी। आज तो 135 पे गई है ना जी। और ये कोई ऑप्शन जो है ये पूरी दुनिया में मतलब इश्तेहार चला, और पूरी दुनिया के लोग भी, इन्वेस्टर भी हमको बुलाए हुए थे, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। ये तो RFI ग्रुप का भला हो, हम तो बल्कि कहते हैं कि सही उन्होंने पाकिस्तानियों का सबूत दिया, और इस पर के उन्होंने हुकूमत की जो पॉलिसी उसका साथ दिया। तो एक बहुत अच्छे उस तरह उनकी इस तरह बिड में जो पी लेने से बाकी जो बाहर से इन्वेस्टर उनका भी हौसला बढ़ेगा, और वो भी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हुकूमत तो हर चीज को ट्रांसपेरेंट कर रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और भी बाकी जो शोबे, स्टील मिल है, रेलवे है, डिस्कोज है, सब प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो कम अज कम हुकूमत जो है वो एक कम अज कम जो हुकूमत हर साल, अब ये स्टील मिल है तो स्टील मिल को मेरे ख्याल में 36-37 करोड़ डॉलर, सॉरी 36 करोड़ रुपए तनख्वाह स्टील मिल के मुलाजमीन को जा रही है, लेकिन मिल बंद है। तो आप अंदाजा रखे नहीं कि साल के करो तो साल में फिर 4-5 अरब तो ये बन जाता है। ये कौमी खजाने से अवाम की जेबों से उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो इस किस्म की चीजें जब इसका बोझ खत्म हो जाएगा तो जाहिर है जो पैसे बचेंगे
وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ ٹھیک ہے نیازی صاحب، اب ہمیں پروگرام میں آغا خالد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہے، ساری سچویشن آغا صاحب آپ نے یقیناً گفتگو بھی سنی ہوگی. اچھا اس سے پہلے ہم مذاکرات کی بھی بات کر رہے تھے پروگرام میں، یہ فرمائے گا کہ جو پوری اس وقت سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے، روز بات ہو رہی ہے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوگا، ڈیڈ لاک ہے، سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے، صرف بات کر رہے ہیں لیکن سنجیدہ کوئی بھی شاید دکھائی نہیں دے رہا. حکومت مذاکرات چاہتی ہے یا صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اپوزیشن ہی رکاوٹ ہے؟ آپ کا کمنٹ اس پہ آغا صاحب. نہیں بالکل حکومت کرنا چاہتی ہے اور حکومت سیریس ہے. وہ بہت عرصے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں مذاکرات پر، مگر یہ وہ سیاسی ذہن نہیں ہے، سیاسی تربیت نہیں ہے کیونکہ ان کے لیڈر کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جگہ پہ اڑے ہوئے تھے. لیکن اب بہرحال انہوں نے اچکزئی صاحب کو اس کی ساری ذمہ داری سونپی ہے، تو ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور معاملات کچھ اچھائی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آغا صاحب بتائے گا جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے، فیصلے اس وقت یہ سارے اچکزئی صاحب کر رہے ہیں یا بانی پی ٹی آئی ان کی بھی ڈکٹیشن اس وقت کی جا رہی ہے پارٹی رہنماؤں کو؟ اصل فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بھائی اصل فیصلے تو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں نا. اگر اصل فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو اب تک تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہوتے اور ان کی مشکلات جو ہے بہت حد تک کم ہو چکی ہوتی. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ بیچارے بناتے ہیں، ایک صورتحال پیدا کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، جب وہ چیز قریب پہنچتی ہے تو بانی جو ہے وہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں یا ایسا آرڈر جاری کر دیتے ہیں یا ایسا احتجاج کی کال دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ سارے معاملات ٹھپ جاتے ہیں، وہیں کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو جب تک وہ باز نہیں آئیں گے اور مکمل اختیارات ان کو نہیں دیں گے اس وقت تک یہ صورتحال صحیح نہیں ہوگی، کنٹرول میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے سلیم سچوانی صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تک جو میڈیا تک اطلاعات پہنچتی ہیں وہ یہی اطلاعات آتی ہیں کہ جو فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں وہ لیما خان صاحبہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. گنڈا پور کا بھی جو پورا معاملہ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے انہوں نے بھی ان کی سٹیٹمنٹ پر بات کرنے سے گریز کیا، نو کمنٹس کیے. تو ویسے تو پی ٹی آئی موروثیت کے حوالے سے ہمیشہ خلاف سٹیٹمنٹس یا بیانات دیتی رہی، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ لیما خان صاحبہ ہی کر رہی ہیں سارے فیصلے، لیکن میڈیا پر یہی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جب ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے، جب یہ فسطائیت کا مظاہرہ کریں گے اور جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائیں گے. ابھی آپ کے سامنے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر انہوں نے واٹر کینن سے جو ہے وہ 70 سال کی اوپر ان کی عمر ہے، ان کے اوپر واٹر کینن سے مار کے انہوں نے ان کو 2-3 دفعہ گرایا اور واٹر کینن کی بارش کی. ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی مسلسل کئی ہفتوں سے. ایک بہن کو بھائی سے ملاقات کراتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگتا ہے، یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی سے ملاقات نہ کرے. تو یہ اپنے تمام پولیٹیکل جتنے بھی ان کے خان صاحب کے کلیگ ہیں ان کو ان سے ملاقات کرنے دیں تو آٹومیٹکلی علیمہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ پریس کانفرنس یا جو بھی وہ اسپیچ کرتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی. بلکہ وہی لوگ کریں گے جب ملاقاتوں پہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں، جب یہ ملاقاتیں بند کرتے ہیں. پہلے انہوں نے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند کرائیں جو خان صاحب کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے، تو نیچرلی بات ہے خان صاحب پیغام اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے پہنچانا شروع کر دیا. تو یہ چیز جو ہے یہ ان کی طرف سے ہر چیز پیدا ہوتی. پہلے علیمہ خان صاحبہ جاتی تھی، وہ چند افراد کے ساتھ جاتی تھی، یہاں اکیلی چلی جاتی تھی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو ہے وہ ملاقات کے اوپر بین لگایا، ملاقات کے اوپر پابندی لگائی اور انہوں نے دھرنا دیا احتجاج کے خلاف. تو نیچرلی بات ہے وہاں پہ لوگ بھی ان کے ساتھ جانے لگے اور افراد کی تعداد بھی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے یہ افراد کی تعداد مزید بڑھے گی. مگر بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ جو آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے. جو آئینی اور قانون کا تو انہوں نے کھانا خراب کر دیا 26ویں 27ویں ترمیم کر کے. مگر پھر بھی یہ شیر افضل مرت صاحب کا بھی معاملہ، چونکہ پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا تو میں اس پر آپ کو کمنٹ لینا چاہوں گی. انہوں نے جو آج کھلا خط لکھا ہے آپ کی نظر سے آئم شور گزرا ہوگا، یہ پارٹی ڈسپلن کے نام پر سچ بولنے والوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ کافی ساری ان کی سٹیٹمنٹ ویسے سامنے آئی ہے اور اندرونی اختلاف رائے کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں، سچ بولنے نہیں دیا جا رہا. بہت ساری تنقید انہوں نے کی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا ایک فارم 47 کی حکومت ہوگی تو وہ ہر جگہ پہ ڈس انفارمیشن پیدا کرے گی. جب فارم 47 کے جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے تو وہ عوام کی بات کریں گے. ڈے آف فرسٹ سے لے کے آپ آج تک کا بتا دیں کوئی ایک کام ان کا
جس سے جو ہے نا پاکستانی قوم کو فائدہ پہنچا ہو, پاکستان کی قوم کو جو ہے نا وہ انہوں نے انڈسٹریز گرو کی ہوں, یا کسانوں نے جو ہے نا خوشحالی کی جانب گامزن ہوئے, ہماری زراعت کو انہوں نے تباہ کیا, ہماری انڈسٹریز کو انہوں نے تباہ کیا, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو انہوں نے تباہ کیا. ٹھیک ہے اور جو ہے وہ سچوان صاحب ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ مجھے دوسرے مہمانوں سے بھی لینے دیجیے گا. نیازی صاحب, یہ میرا سوال آپ سے ہے, مقدمات چل رہے ہیں, ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے, ان سارے حالات میں جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, ممکن ہو سکتے ہیں؟ مقدمات چل رہے ہیں, ملاقاتوں پر پابندی ہے, پی ٹی آئی کا یہی شکوہ ہے, یہی مسئلے مسائل ان کے چیلنجز ہیں, تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات تو دروازہ تو ہم بند نہیں کریں گے, چاہے جو بھی رویہ ہو. مذاکرات کی ہم آپ کی طرف لگے رہیں گے جب تک ہماری حکومت ہے, کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جب بھی مذاکرات کی بات کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی بہن کو جب مذاکرات کے اندر بھیجا گیا یا ملنے کے لیے بھیجا گیا, تو اندر سے کیا پیغام ہے, یہ اس خان صاحب نے کیا ٹویٹ کیا. تو مطلب مذاکرات کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا. آپ اندر سے گالیاں بک رہے ہوں اور باہر آپ کہیں گے یہ ڈبل پالیسی ان کی ہے. مذاکرات کے لیے ماحول پی ٹی آئی پرووائڈ کرے گی, آپ فلیکسیبل ہوں گے؟ جی نہیں, بالکل. ہم تو جو 9 مئی والی بات ہے وہ بالکل ہمارے اس پہ قائم ہے. جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ اسے جوڈیشل انکوائری کروا لیں, جو ذمہ دار ہے وہ معافی مانگے, پہلے جوڈیشل انکوائری کروا لیں آپ. جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی آپ نے ایک لمبی فہرست شرائط کی سامنے رکھی ہوئی ہے کہ ججز بھی اپنی پسند کے ہی ہونے چاہیے. یہ مطلب پہلے اب آپ دیکھتے کتنے آتے ہیں آپ کی طرف. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں ججز جو ہے وہ حکومت کے پسند کے ہونے چاہیے سارے, جس طرح کے انہوں نے ترامیم کر کے لائے, اسی طریقے سے ججز لائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا کون سا ملک میں جس میں اس طریقے سے ججز لائے جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ جہاں فاسسٹ حکومتیں ہیں. ابھی تک جو فیصلے ہوئے پی ٹی آئی کیا ان کو مانتی ہے؟ عدالتی احکامات جو آتے ہیں کیا ان کو مانا جاتا ہے؟ عدالت پیشی کے موقع پر کیا علیمہ خان صاحبہ یا دیگر پہنچتے ہیں؟ عدالتی احکامات کی پاسداری کی جاتی ہے؟ یہ تو آپ ان سے سوال کریں نا. جب عدالتی احکامات لے کر ہی جاتی ہیں علیمہ خان صاحبہ, عدالتی احکامات لے کے ہی جاتے ہیں سی ایم کے پی کے, مگر عدالتی احکامات کو تو دجیاں اڑا دیتے ہیں یہ لوگ. عدالتی احکامات کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. عدالتی احکامات کی تو پاکستان میں عدالتی نظام تو لگتا ہے ختم ہو چکا ہے. عدالت ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر عالیہ عمدہ جج صاحبہ اور مریم نواز صاحب میں رسا کشی چل رہی ہے. تو جج ایک بات کر رہی ہیں اور جو ہے نا وہ مریم نواز صاحب دوسری بات کر رہی ہیں. تو یہ عدالتوں کو تو مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ عدالتیں کوئی احکامات دیتی ہیں, ان کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آغا خالد صاحب سینئر اینالسٹ, سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب اور سلیم سچوانی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. الزامات سے بھری سٹیٹمنٹ جو کہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر, حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پر ہمیں دیکھی, لیکن جو مذاکرات کا رستہ ہے وہ مزید کیسے سموتھ ہو سکتا ہے, ہموار ہو سکتا ہے, اس کا جواب ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.